नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बड़ी तवज्जो और मोहब्बत के साथ हमारे इन प्रोग्रामों को और वीडियोस को देख रहे हैं। उसके अंदर आपके ख़यालात, आपकी हौसला अफ़ज़ाई हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह आप लोग जारी रखें। और जो पैगाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये बहुत अहम है, इसे बाकी चैनल्स पर आप तक नहीं पहुंचाया जा रहा, तो इसलिए हम तवक्को करते हैं कि आप लोग हमारे साथ वाबस्ता रहेंगे और इस पैगाम को और भी ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सब पर फजल व करम फरमाए। हमारा आज का मौजू पाकिस्तान के मखसूस और गंभीर मज़हबी मसाइल हैं। ये वो मसाइल हैं जो कहीं और नहीं हैं, किसी भी मुस्लिम मुल्क में ऐसे मसाइल नहीं हैं कि जो पाकिस्तान को दरपेश हैं इस वक्त। मैंने इन मसाइल में से सिर्फ 4 का इंतखाब किया है, इसके सियासी हैसियत को तर्क कर दिया है। इंशाअल्लाह फिर कभी सियासी लिहाज से भी गुफ्तगू होगी, इसलिए कि जहाँ मज़हबी दुनिया में इंतहा पसंदी और तशद्दुद है, वहाँ सियासत में भी आ चुका है और सियासी मसाइल भी हमारे मखसूस हैं जो बाकी मुस्लिम ममालिक और कहीं किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं है। जिन 4 मसाइल का मैंने ज़िक्र किया है जो पाकिस्तान के साथ मखसूस हैं इसकी मज़हबी दुनिया में, इनमें सबसे पहला ये मसला है अंधी और बहरी मज़हबी फ़िरक़ावारियत। ये फ़िरक़ावारियत जो मज़हबी लिहाज से है ये बाकी दुनिया में भी पाई जाती है, बाकी मज़ाहिब में भी है, बाकी मुस्लिम ममालिक के अंदर भी ये फ़िरक़ावारियत मौजूद है, लेकिन यहाँ मैंने अंधी और बहरी फ़िरक़ावारियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इस्तिलाह इस्तेमाल की है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मज़हबी फ़िरक़ावारियत है ये अंधी भी है और बहरी भी है, कहीं और ऐसी नहीं है। इसके अंदर अगर आप मुआज़ना करें पाकिस्तान का, हमारे जो उर्दू चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर, जो अरबी चैनल्स हैं, फ़ारसी चैनल्स हैं, इंग्लिश हैं, जो हमारे यहाँ आम हैं, तो आपको महसूस होगा और आपके सामने वाज़े भी हो जाएगा कि हमारा नंबर सबसे आगे है और जो संगीन नौइयत है वो पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ ना सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ़ मसालिक के दरमियान मसलन देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हनफी, सुन्नी और शिया मौजूद है, ये तो है ही, बल्कि एक ही मसलिक के दरमियान जंगें जारी हैं और उससे ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो शिया और सुन्नी इख्तलाफात और मुनाज़रों में होती है, और उसके अंदर बदज़ुबानी भी है, गालम गलोच भी है। और ये वो सूरत हाल है कि जिसने हमारे पूरे निज़ाम को तलपट करके रख दिया है। यूँ महसूस होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन आप इसी मकसद के लिए आए थे कि आपके पैरोकार आपस में लड़ें, कोई सहाबा के नाम पर, कोई अहले बैत के नाम पर, और कोई हाजिर व नाजिर के नाम पर, और कोई दूसरे नामों पर। नमाज से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं इन पर वो लड़ते रहें, गालम गलोच करते रहें। बड़ी अजीब व गरीब बात है, जिस चैनल को भी हम देखते हैं वहाँ पर मोहब्बत की बात नहीं हो रही, यगानगत की बात नहीं हो रही। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एजाज़ दिया, रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए, क़यामत तक के लिए रहमत और सलामती और मोहब्बत। लेकिन यहाँ हम नफ़रतें बखेर रहे हैं, हर चैनल नफ़रत की बात कर रहा है। बक़ौल शायर, कैसा इस नफ़रत के सन्नाटे में घबराता है दिल, ए मोहब्बत वो तेरे हंगामा आरा क्या हुए।
وہ محبت کے ہنگامہ آرا، محبت پھیلانے والے، بکھیرنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ نفرتوں والے کہاں سے آ گئے؟ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اندھی اور بہری مذہبی فرقہ واریت ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے، باقی ممالک کے اندر بھی ہے، مگر وہ اندھی اور بہری نہیں ہے، وہ محدود ہے، اس کے اندر ہر وقت مناظروں کے چیلنج نہیں ہے، یہ گالم گلوچ نہیں ہے۔ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں اس کا عربی چینلز کے ساتھ، فارسی چینلز کے ساتھ، انگلش چینلز کے ساتھ، ترکی چینلز کے ساتھ، کسی اور چینلز کے ساتھ آپ بے شک موازنہ کر لیں۔ میں نے پورے سروے کے بعد جو ہے نا یہ بیان جاری کیا ہے۔ اس میں جو دوسرا مسئلہ ہے جو خصوصاً پاکستان کو درپیش ہے، باہر نہیں ہے، وہ شیعہ اور سنی فسادات اور قتل و غارت ہے۔ یہ تحفہ ہے ایران عراق جنگ کا، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ ایران عراق جنگ جو 1980 میں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی صورتحال بالکل بہتر تھی، اختلافات تھے، فتوے بھی ہوتے تھے اور بڑے بڑے مناظرے بھی ہوتے تھے، لیکن یہ تعصب، یہ نفرت اور قتل و غارت، یعنی پچھلے کوئی تقریباً 30 سال کے اندر ہزاروں نے لاکھوں انسان دونوں جانب سے قتل ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس کا آغاز اور اس کا سبب ابتداءً اس جنگ کا تھا کہ صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا تھا، ایران اور عراق کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ پھر بڑی چالاکی کے ساتھ امریکہ نے سعودی عرب کو اور ایمریٹس کو بھی اس جنگ کے اندر صدام کی حمایت میں جھونک دیا۔ جب سعودی عرب شامل ہو گیا تو اس کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی، اس نے مذہبی رنگ دے دیا، ادھر سے پھر ایران نے بھی مذہبی رنگ دے دیا، اس سے پہلے خالص سیاسی رنگ تھا، شط العرب کا معاملہ تھا۔ اب یوں ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جنگ تو اب جو مذہبی تھی وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تھی، پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن پاکستان اس مذہبی جنگ کے لیے میدان جنگ کیسے بن گیا؟ جبکہ سعودی عرب نہیں بنا، ایران نہیں بنا، پھر کوئی اور مسلمان ملک نہیں بنا، بنگلہ دیش نہیں بنا، مصر نہیں بنا، اردن نہیں بن سکا، لیبیا نہیں بن سکا، اسی طرح شام نہیں بن سکا۔ آخر پاکستان ہی کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جتنے بھی لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں یہ سوال کرتا ہوں، اور اس سوال کو آگے کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا آخر کہ جن لوگوں کی آپس میں جنگ ہے وہ تو محفوظ رہے اور ہم میدان جنگ بن گئے، اور ابھی تک قتل ہو رہے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی، اتنا طویل عرصہ ہے، ان کی آپس میں صلح بھی ہو چکی ہے، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مسئلہ وہی بن چکا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو قریبی ہمارا مذہبی فرقہ اور جماعت ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث والے اس قتل و غارت کا حصہ نہیں بنے، اگرچہ اس کے اندر انہوں نے تکفیر میں تو حصہ لیا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ان کا براہ راستہ تھا، مسلک ایک تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ اہل دیوبند بلکہ ان کا ایک فرقہ اس کا حصہ کیسے بن گیا؟ جبکہ سعودی عرب دیوبندیوں کو صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے اس زمانے میں، آج بھی فتوے موجود ہیں احناف کے خلاف۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کوئی فرقہ اور کوئی جماعت ان کے ہاتھے چڑھتی اور اس پلاننگ کا حصہ بنتی تو وہ جمعیت اہل حدیث ہو سکتی تھی، وہ جمعیت دیوبند نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ جمعیت اہل حدیث کا براہ راست تعلق ہے، مسلک ایک ہے، ان کے مبعوثین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ ایک حد سے آگے نہیں گئے، قتل و غارت تک نہیں گئے، اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ لوگ کیسے ہاتھے چڑھ گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔
اور اس کا نتیجہ خود ان کے اپنے نقصان میں ہوا کہ بڑے بڑے محققین دیوبندی علماء وہ ختم ہو گئے۔ دوسری طرف سے بھی یہی معاملہ جاری رہا، آج بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ ہے۔ اور اس جنگ سے پہلے کی صورتحال کیا ہے؟ یعنی لوگ حقائق نہیں بتاتے۔ اس سے پہلے میں مثالیں بیان کر چکا ہوں کہ خود شیعہ اور سنیوں کے درمیان شدید اختلافات کے باوجود یگانگت بھی ہوتی تھی اور موجود تھی، اس کی مثالیں ہیں۔ اب میں چونکہ جس مثال کو دینا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے کہ علماء دیوبند میں یا مکتب دیوبند میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ انہیں امیر شریعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے وقت ہی کے نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم ترین خطیب تھے، اور اس زمانے میں جو یہ مجلس احرار کے سربراہ تھے۔ مجلس احرار آج نہیں ہے اس دور میں، اس دور میں ماضی میں مکتب دیوبند کی اہم جماعتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اسے گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو شاہ صاحب کے ساتھ مجلس احرار میں شیعوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، جس میں مولانا مظہر علی اظہر بہت بڑے شیعہ تھے، ان کے دست راست تھے، اور ایک مخصوص عرصہ تک مظہر علی اظہر صاحب مجلس احرار کے صدر بھی تھے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی مرضی کے ساتھ ان کو صدر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹی ایک دیوبند سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے اور اس کے سربراہ ایک مخصوص عرصے تک شیعہ ہو، مولانا مظہر علی اظہر، اور بھی سید مظفر علی شمسی، بڑے بڑے لوگ، اظہر حسن زیدی شاہ صاحب کے ساتھ، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اب قائد اعظم اثنا عشری شیعہ تھے، یہ ایک بالکل مستند بات ہے۔ ان کے اپنے جو آرکائیوز ہیں، اصل جو ڈاکیومنٹس ہیں قائد اعظم میں، اس پر باقاعدہ موجود ہے، اور ان کا جنازہ دیوبند کے سب سے بڑے استاد الکل مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا۔ لیکن یکایک اس جنگ کے بعد سعودیہ اور ایران کے درمیان جو جنگ آ گئی، جس کا آغاز عراق اور ایران سے شروع ہوا تھا، تو فوری طور پر حق نواز صاحب کی قیادت کے اندر یہ کیسے سارا مسئلہ ادھر سے ادھر ہو گیا کہ شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو اور ان کو کافر قرار دیا گیا، جبکہ اکابرین ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ آخر یہ شیعہ باقی چھوڑے، انڈیا کے اندر بہت بڑی تعداد ہے۔ انڈیا کے اندر مسلمان میں کہہ سکتا ہوں کہ آج اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ باقی مسلم ممالک کے اندر مجموعی تعداد بھی ان سے کم ہے۔ انڈیا میں بہت بڑی تعداد ہے، انڈیا کے اندر وہاں کوئی ایسا فساد نہیں ہے۔ مسلم ممالک کے اندر شیعہ موجود ہیں، وہاں پر کوئی فساد نہیں ہے، تمام وہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ تکفیر اور یہ تعصب اور قتل و غارت، یہ قتل و غارت تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی جان کو لے لیا جائے۔ تو اس لیے یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی مسلم ملک کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے شیعہ اور سنی کے درمیان قتل و غارت کی، جو پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ اس پر غور کرنا ہوگا، حکمرانوں کو بھی، پبلک کو بھی، افسر شاہی کو بھی، علماء حق کو بھی۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ توہین رسالت کا مسئلہ ہے، توہین رسالت کا قانون ہے۔ اس قانون کو جس انداز میں استعمال کیا گیا، اور زیادہ تر یہ تو مسلمانوں اور مظلوموں کے خلاف ہی ہوا، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کے تاثر کو، پاکستان کے چہرے کو اس طرح داغدار کیا ہے کہ پاکستان ایک وحشت، انتہا پسندی اور ایک قتل و غارت کا نام ہے۔ یہ میں صریحاً اور واضح الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا جو امیج تھا، جو تاثر تھا، وہ انتہائی منفی ہے، اور اتنا منفی کسی اور ملک کا نہیں ہے، خصوصاً مسلم بلاک میں سے۔ اب دیکھیں،
یہاں پر کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے توہین رسالت کے حوالے سے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے۔ ایک اناد کی بنیاد پر کسی پر الزام لگتا ہے۔ جناب ہمارے امام صاحبان، مولوی صاحبان بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، فوراً مساجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے مذہب کی اور حضور کی توہین کر دی ہے۔ مجمع بھر جاتا ہے جناب، اپنا اپنا کام چھوڑ کر لوگ ہتھیار لے کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی تحقیق اور تفتیش نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے۔ اس کو قتل کرنے پر بھی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وحشیانہ فعل ہمارے امیج کو اور ہمارے ملک کے چہرے کو جس حد تک داغدار کر چکا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی عجیب و غریب پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سب کو، اہل پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحقیقی بات یہ ہے، جذباتی بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ توہین رسالت پر قتل کی سزا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سزا بالکل نہیں ہے، اس سے ہٹ کر مختلف سزا ہے، قتل کی نہیں ہے۔ توہین مذہب اور رسالت قتل کی سزا اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ فعل انتہائی فتنے کو پہنچ جائے۔ لیکن اس بات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ہم اس بیانیے کے ساتھ، اس موقف کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں جو مقبول عام ہے کہ توہین مذہب کی اور توہین رسالت کی سزا قتل ہے، اتفاق ہے۔ لیکن کیا اس شکل میں کوئی عدالت، کوئی کچہری، کوئی پولیس نہیں ہے؟ لوگ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیں اور سپرد خاک نہیں بلکہ سپرد آتش کر دیں وحشیانہ انداز میں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں جائز ہے یہ؟ اس کو مان لینے کے باوجود بھی اسے گرفتار کیا جائے، اسے جو ہے نا پولیس گرفتار کرے، پولیس کے حوالہ کیا جائے، اس پر کیس کیا جائے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایسے مسلمانوں پر اناد اور دشمنی کی وجہ سے اچانک ان کو ختم کرنے کے لیے یہ الزام لگا دیا گیا، اور اکثر لوگ مسلمان مظلوم مارے گئے۔ حقائق بعد میں کھلتے رہے کہ یہ آپس میں اناد تھا، اس نے کوئی توہین نہیں کی تھی، اس کے الفاظ یہ تھے، یہ جملہ توہین میں آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ حقائق اس وقت کھلتے ہیں کہ جب وہ بیچارہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، اور وحشیانہ انداز میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب اسی سلسلے میں کچھ غیر مسلموں کے کیس، مثلا 5-6 سال پہلے جو آسیہ کا کیس تھا، پھر حال ہی میں جڑاں کا جو معاملہ ہوا کہ جس کے اندر چرچوں کو جلایا گیا اور جو توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ تھا جڑاں میں، وہ سری لنکا کے جس مینیجر کو ہلاک کر کے اس کو جلا دیا گیا۔ یہ ساری ویڈیوز اور خبریں اور اس پر تبصرے پوری دنیا کے اندر ہوئے، چینلز کے اندر ہوئے۔ اب آخر میں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ یہ توہین مذہب، توہین رسالت کا قانون یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی ایک مسلم ملک کے اندر یہ نہیں ہے، اور کسی بھی مسلم ملک کے اندر جہاں سارے مسلمان رہتے ہیں اور پاکستان سے بہترین مسلمان ہیں، پاکستان سے بہتر مسلمان ہیں سب، وہاں اگر مذہب کی توہین اور حضور کی توہین ہوتی ہے تو وہاں پر باقاعدہ پرچہ کٹتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کو جو بھی سزا ہو، چونکہ وہاں پر قتل کی سزا نہیں ہے تو جو مناسب ہو وہ دی جاتی ہے۔ اس لیے ان کا جو امیج ہے، ان کے بارے میں تاثر وہ بگڑتا نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہمارے ہاں ہی کیوں ہے؟ اور پھر اس کے اوپر انتہائی حد تک قابل افسوس اور قابل گرفت بات یہ ہے کہ ایک اعلان کے ساتھ پورا کا پورا مجمع وحشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ کوئی بھی، جس کا مطلب ہے کہ کوئی تربیت ہی نہیں ہے، ساری وحشی قوم ہے کہ جنگل سے تازہ تازہ پکڑ کر ابھی لایا گیا ہے، شہروں میں بسایا گیا ہے۔ یہ سوالات ہوئے اور یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ باہر رہتے ہیں، غیر مسلموں کے اندر رہتے ہیں، آپ لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں، آپ لوگ محفوظ ہیں، وہاں آپ جو کچھ کریں۔ ہم یہاں پر ہیں غیر مسلموں کے اندر، تمام اقوام یہاں پر بستی ہیں، ان کے اندر ہیں،
ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات میرے جیسے آدمی کے لیے جو پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، میرے جیسے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں یہ کہوں خوشی کے ساتھ کہ میرا تعلق بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ میرا یہ جملہ اہل پاکستان کے لیے کافی ہونا چاہیے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے۔ اور اس کے بعد چوتھا مسئلہ جو کہیں اور نہیں ہے، صرف پاکستان ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور پاکستان کے چہرے کو داغدار کر رہا ہے، وحشت ناک بنا رہا ہے، وہ پاکستان میں قادیانیوں پر تشدد، ان کی تعذیب اور ان پر دباؤ اور ان کو بعض معاملات میں قتل کرنا بھی ہے، ایسے واقعات بھی ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی ایک الگ امت ہیں، اسلام سے خارج ہیں، یہ دلائل کے ساتھ ہم نے ان کے سامنے بھی رکھا ہے، باقی لوگوں کے سامنے یہاں بھی ہم رکھتے ہیں۔ اور 1974 میں باضابطہ طور پر تاکہ پوری دنیا میں کنفیوژن نہ رہے، اس کنفیوژن اور ابہام کو دور کرنے کے لیے اسمبلی کے ذریعے واضح طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، حالانکہ وہ پہلے ہی تھے، لیکن مقصد اس اضطراب کو دور کرنا تھا جو باقی دنیا کو تھا ان کے حوالے سے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو قتل کریں، ان پر دباؤ ڈالیں اور ان کی تعذیب کریں۔ اس موضوع پر تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور وقت میں گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی بات ہے، یہ مذہب میں جائز نہیں ہے جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت کا مقام ہے، آپ ان کو دعوت دیں، لٹریچر تیار کریں اور رائے حق کی طرف لائیں۔ آپ اسی کے مکلف ہیں، آپ کسی کو قتل کرنے کے اور کسی کو عذاب دینے کے مکلف نہیں ہیں۔ حضرات محترم، اب چونکہ یہ مسائل ہیں پاکستان کے ساتھ مخصوص ہیں، کسی اور ملک کے اندر یہ نہیں ہیں، اب میں ان کا حل کیا ہے، حل کے لیے کچھ تجاویز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی تجویز میری یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار بہت پست ہے، شرح خواندگی بہت ہی نیچے ہے اور پست ہے۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ پاکستان میں تعلیم کے معیار کو بلند کیا جائے، صحیح تعلیم ہو۔ یہاں تعلیم سے میری مراد دنیاوی تعلیم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے جو ہے نا مادی علوم کے اندر۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر دنیاوی تعلیم کا جو معیار ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت نیچے ہے، ریسرچ کا معیار بہت نیچے ہے۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سکول اور نرسری سے تعلیمی معیار بہت زیادہ بلند ہو، اس کو بہتر کیا جائے، اور تعلیم کے شعبہ کو، محکمہ تعلیم کو وزیر اعظم کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ یہ ضرور ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا ہے، بلکہ بعض ممالک کے اندر، یہاں یورپ میں تو تعلیم کا شعبہ وزیر اعظم کے عہدے سے بھی زیادہ اہم ہے، چونکہ علم ہے، تعلیم ہے، اس لیے یہی لوگ آگے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا سکہ چل رہا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ یہ سورت یاسین کو ہم سے بہتر پڑھ سکتے ہیں اور سورت رحمان ہم سے یہ بہتر، یہ تو قرآن اور سورت رحمان کو مانتے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آخر کوئی چیز ہے، قیادت اور امامت ابھی تک انہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مذہبی تعلیم کے حوالے سے ہے، اور یہ بات اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مذہبی تعلیم کے نظام کو بھی تبدیل کیا جائے، اس کے نصاب کو بھی تبدیل کیا جائے، اور اس کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کی جائیں کہ اس سے محققین اور مفکرین پیدا ہوں، مناظرین پیدا نہ ہوں، چیلنج دینے والے بالکل پیدا نہ ہوں، بلکہ دعوت دینے والے پیدا ہوں، اس سے مفکرین ہوں، مسائل کھڑے کرنے والے پیدا نہ ہوں، مسائل حل کرنے والے پیدا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نصاب کے اندر واضح تبدیلیاں کی جائے اور اسے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، تاکہ جو امیر لوگ ہیں ان کی توجہ بھی دینی مدارس کی طرف ہو۔ ابھی تک جو لوگ انتہائی غریب ہیں، جو دنیاوی تعلیم نہیں دے سکتے، وہی اپنے بچوں کو دینی مدارس کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ غرباء کا مرکز ہے، اور غریب لوگ پہلے ہی جو ہے نا ان کا جو معیار ہوتا ہے، ذہنی معیار نیچے ہوتا ہے، ان میں انتقام ہوتا ہے، احساس محرومی ہوتا ہے۔ پھر اس پر جو ہے نا وہ جلتی پر تیل ڈالنا،
جو مدارس کی دینی مدارس کی اندرونی نوعیت ہے، فرقہ وارانہ اور تعصب اور نفرت، اس کو اور زیادہ مہمیز کرتی ہے اور اس کو اور زیادہ ہوا ملتی ہے اس فضا سے غربا کو۔ جو آدمی خود کھاتا پیتا ہے اس کا ذہنی معیار بلند ہوتا ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جب امیر لوگ اپنی اولاد کو دینی مدارس کے لیے وقف کریں گے تو بڑا انقلاب آئے گا، پھر جو امام ہوں گے ان کی قدر و قیمت بھی بڑھے گی، ان کی عزت کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نظام میں بھی تبدیلی ہو اور اس کے نصاب میں بھی تبدیلی ہو۔ یہ وہ تجاویز ہیں حل کے لیے، اگر ان پر مخلصانہ طور پر عمل کر لیا جائے تو صورتحال میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔